हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हजरत इमाम हुसैन के पास हजरत खोरी इब्ने मज़ाहिर आते हैं और कहते हैं आका अभी तक मैं यजीदी लश्कर में था मगर मैं अब आपकी पनाह में आ गया हूँ। सरकार मेरे बारे में क्या कहते हो? इमाम हुसैन ने कहा हुर तुम जन्नती हो, हुर तुम जन्नती हो, हुर तुम जन्नती हो। और हजरत हुर घोड़े पे सवार हो करके हाथ में तलवार ले करके दुश्मनों के नरगे में घुस जाते हैं और हजारों यजीदियों को काटते हुए बढ़ते चले जाते हैं। अचानक आप भी शहीद हो जाते हैं। इतने में हजरत कासिम आते हैं। कहा मेरे चचा मेरे अम्मू मुझे इजाजत दे दो, मैं जंग में जाऊंगा। कहा बेटा मैं कैसे तुम्हें इजाजत दे दूं? मेरे भाई की आखिरी निशानी लाल, मैं कैसे इजाजत दे दूं? मेरे भाई की आखिरी निशानी हो। मगर हजरत कासिम ने कहा ए मेरे चचा मुझे इजाजत दे दो, मैं जंग में जाऊंगा। कहा लाल मैं कैसे इजाजत दे दूं? कहा मेरे बाबा ने नसीहत किया है, ये मेरे बाजू में जो तावीज बंधा हुआ है उन्होंने कह दिया था कि जब कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए तो तावीज खोल करके पहन लेना। अब इमाम हुसैन तावीज को निकालते खोल के पढ़ते लिखा हुआ ए कासिम मेरे भाई हुसैन के ऊपर जब भी कभी भी कोई मुसीबत आ जाए तो अपने आप को कुर्बान कर देना और अपने हक वफादारी का सबूत दे देना। इमाम हुसैन अपने अश्कों को पहुंच करके कहते हैं मेरे भाई की आखिरी निशानी जा खुदा हाफिज, मैं कैसे तुम्हें इजाजत दूं? मगर दिल नहीं मानता। जाओ। अब घोड़े पर हजरत कासिम सवार होते हैं और हजारों लईनों को फिन्नार करते हुए हजारों यजीदियों को काटते पीटते आगे बढ़ते चले जाते हैं। इतने में चारों तरफ से यजीदी लश्कर का हमला हो जाता है। हजरत कासिम नरगे में आ जाते हैं और हजरत कासिम के ऊपर एक बारगी हमला होता है। हजरत कासिम का लाशा घोड़े से जमीन पे गिरता है और हजारों यजीदी सिपाही आपके लाशे मुबारका के ऊपर दौड़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि हजरत कासिम की जिस्म की एक एक बोटियां मैदान करबला में बिखर गई। मैदान करबला में जब बिखर गई इतने में हजरत अली अकबर आते हैं। कहा बाबा मुझे इजाजत दे दो, मैं जंग में जाऊंगा। कहा लाल मैं कैसे तुम्हें इजाजत दे दूं? जाके अपनी फूफी अम्मा से इजाजत मांगो, उन्होंने बड़े ही नाजो नाम के साथ तुम्हारी परवरिश की है। हजरत अली अकबर जाते हैं और अपनी फूफी अम्मा हजरत ज़ैनब से कहते हैं ए फूफी अम्मा मुझे इजाजत दे दो, मैं जा रहा हूँ खुदा की राह में इस्लाम को बचाने के लिए अपने सर को कटा दूंगा। हजरत ज़ैनब ने कहा ए मेरे अली अकबर मैं कैसे तुम्हें इजाजत दे दूं? मेरा दिल नहीं मानता है। लाल अभी मैंने तुम्हें दूल्हा बनते हुए देखा नहीं है, अभी तुम्हारे गले में मैंने सेहरा नहीं देखा है। बेटा अभी मैंने तुम्हें नौशा बनते हुए नहीं देखा है। हजरत अली अकबर ने कहा ए फूफी अम्मा खुदा का वास्ता है मुझे इजाजत दे दो। बादिल नखास्ता हजरत ज़ैनब इजाजत दे देती है। हजरत अली अकबर आते हैं और घोड़े पे सवार हो जाते हैं और तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ाते हैं और घोड़ा दौड़ाते हुए यजीदी लश्कर में घुस जाते हैं। हजारों लहीनों को फिन्नार करते हुए हजारों यजीदियों को तहते करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चारों तरफ से जब जरबागी हमला होता है अली अकबर का लाशा जमीन करबला पे गिरता है। अली अकबर ने आवाज दिया अरे मेरे बाबा, अरे मेरे बाबा। बाबा हजरत इमाम हुसैन खैमे में से दौड़ते हुए जाते हैं और देखा अली अकबर खाक को खून में घुलता है, अपनी एड़ी जमीन पे रगड़ रहा है। अली अकबर से कहा मेरे लाल, ए मेरे लाल आंखें खोलो, अरे देखो ये तुम्हारा बाबा हुसैन आया हुआ है। अली अकबर ने कहा मेरे बाबा, ए मेरे बाबा ये देखो मेरे सीने में खंजर पैवस्त है। अब इमाम हुसैन ने देखा कि वाकई में सीने में खंजर पैवस्त है। इमाम हुसैन ने खींचा। हजरत अली अकबर आह करते हैं, कहते बाबा
بابا میری جان نکل رہی ہے، بابا میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ امام حسین نے اپنے اس لاڈلے بیٹے کے پیر کو اپنے پیر سے یوں دبایا اور داہنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور اس ہاتھ سے خنجر کو کھینچ کر کے نکال رہے ہیں۔ علی اکبر تڑپ کے کہتے ہیں ارے میرے بابا، ارے میرے بابا، میری جان نکلی۔ علی اکبر کے سینے سے خنجر نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد علی اکبر سے کہا اے علی اکبر، کوئی آخری تمنا ہو تو عرض کر دو۔ علی اکبر کوئی آخری تمنا ہو تو عرض کر دو۔ علی اکبر نے کہا بابا، جب میں مدینہ سے چلا تھا تو میری بہن صغرا نے میرا دامن پکڑ کے کہا تھا بھیا میں بھی چلوں گی، مگر میری صغرا اس وقت بیمار تھی، بخار سے دھت تھی، میں اپنی بہن کو نہ لا سکا۔ میری بہن دروازے پہ کھڑی ہو کر کے میرا انتظار کرتی ہوگی۔ اے میرے بابا، مجھے میری بہن کا دیدار کرا دو۔ حضرت امام حسین نے اپنے دونوں انگلیوں کو یوں کیا اور کہا علی اکبر، میرے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ علی اکبر نے کہا بابا، میرے دونوں آنکھوں میں تیر پیوست ہے۔ علی اکبر کی آنکھوں سے حسین نے تیر کو کھینچا اور اپنی آستین سے خون کو صاف کیا اور کہا علی اکبر اب دیکھو میرے دونوں انگلیوں کے درمیان۔ علی اکبر نے دیکھا اور کہا بابا، جنت البقیع تو نظر آ رہا ہے، جنت المالا تو نظر آ رہا ہے، جمال گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، مدینہ کی گلیاں دکھائی پڑ رہی ہیں، محلہ ہاشم بنش نظر آ رہا ہے، مگر میری صغرا دکھائی نہیں پڑ رہی ہے۔ اتنے میں تھوڑی سی انگلی یوں ٹیڑھی کیا، کہا علی اکبر میرے لال دیکھو۔ اب جب دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا، ایک سردار کھینچ کر کے ایک لمبی سانس کھینچتے ہیں اور کہتے بابا، ارے میرے بابا، میری بہن صغرا دروازے پہ کھڑی ہو کر کے میرا انتظار کر رہی ہے۔ اے میرے بابا، میری بہن کہہ رہی میرے بھیا علی اکبر مجھے لینے کے لیے نہیں آؤ گے۔ اتنے میں کہا یہ حضرت اکبر نے اپنے بابا سے شہید ہوتا ہوں رن میں، بہن ملے نہ ملے، کہا یہ حضرت اکبر نے اپنے بابا سے شہید ہوتا ہوں رن میں، کفن ملے نہ ملے۔ علی اکبر کی روح قفس انسرو سے پرواز کر جاتی ہے۔ 18 برس کے نوجوان لاشا کو جب امام حسین اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، 58 برس کا ایک ضعیف جب اپنے نوجوان کا لاشا اٹھاتا ہے اور لے جا کر کے خیمے پہنچتا ہے، حضرت ام رباب، حضرت زینب شہر بانو، ام البنین، ام لیلہ آتی ہے اور کہتی ہے اے علی اکبر، علی اکبر آنکھیں کھولو، علی اکبر اپنی آنکھیں کھولو، مگر علی اکبر تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اتنے میں حضرت سکینہ نے کہا ہائے پیاس، ہائے پیاس، آلاتاش، آلاتاش، آلاتاش۔ اتنے میں حضرت عباس علمدار بکھرے ہوئے شیر کی طرح کھڑے ہو کے کہتے ہیں ارے میری سکینہ گھبراؤ نہیں، تمہارا چچا موجود ہے، جب تک تمہارا چچا موجود ہے میری بیٹی سکینہ گھبراؤ نہیں۔ حضرت عباس علمدار اپنے علم میں مشکیزہ لگاتے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور کہتے بیٹی سکینہ گھبرانا نہیں، تمہارا چچا جا رہا ہے پانی لینے کے لیے، اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت عباس علمدار نرغے اشکیہ میں گھس جاتے ہیں۔ اب چاروں طرف سے تلواروں پہ تلواریں چل رہی ہیں، نیزوں پہ نیزے چل رہے ہیں، انیوں پہ انیاں چمک رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت عباس علمدار ہزاروں کو کاٹتے ہوئے نہر فرات میں گھوڑا ڈال دیتے ہیں اور مشکیزہ میں پانی بھر کر کے علم میں لگاتے ہیں اور ایک چلو پانی اٹھاتے ہیں
اور اپنے منہ کے قریب کیا، مگر سکینہ کا تڑپنا یاد آیا، امام زین العابدین کا میں تڑپنا یاد آیا، حضرت حسن مصنع کا بلکنا یاد آیا، سیدانیوں کا رونا یاد آیا، حضرت سکینہ کا بلکنا یاد آ گیا۔ اس پانی کو اٹھا کے پھینکا اور کہا اے پانی تو میرے لیے حرام کی حیثیت ہے، عباس پانی نہیں پیے گا۔ جس کے خیمے کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تڑپ رہے ہو، عباس پانی نہیں پیے گا، پانی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور اپنے گھوڑے کی لگام کو ڈھیل دیتے ہیں کہ کم سے کم میرا گھوڑا تو پانی پی لے، ہمارے خیمے کے لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں، ہمارا گھوڑا تو پانی پی لے۔ مگر گھوڑا اپنا منہ گھما لیتا ہے، اپنی زبان قال نہیں زبان حال سے آواز دیتا ہے، آقا میں کیسے پانی پی لوں جس کے خیمے کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہوں۔ حضرت عباس علمدار گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور گھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اب چاروں طرف یہ شور ہو رہا ہے، ارے اگر ایک قطرہ پانی خیمے میں پہنچ گیا تو اس خاندان کا ایک ایک بچہ شیر ہوتا ہے، پھر ان سے لڑنا مشکل ہو جائے گا، چاروں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس ہزاروں تلواروں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک ایسا وار ہوتا ہے، عباس علمدار کا دائنا بازو کٹ کے زمین پہ گرتا ہے اور بائیں ہاتھ میں علم کو سنبھالتے ہیں اور لگام کو اپنے دانتوں سے سنبھالتے ہیں اور گھوڑا دوڑا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ دوڑا رہے ہیں کہ کم سے کم یہ پانی تو خیمے میں پہنچ جائے۔ اتنے میں دوسرا وار ہوتا ہے، عباس علمدار کا بایاں بازو بھی کٹ کے زمین پہ گرتا ہے اور علم کو اپنے دانتوں سے سنبھالتے ہیں اور گھوڑے کی لگام کو بھی دانتوں سے سنبھالتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں کہ کم سے کم خیمے میں پانی چلا جائے۔ مگر حضرت سکینہ خیمے سے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی ہیں، میرے چچا پانی لا رہے ہیں، مگر جب علم جھک جاتا ہے تو سکینہ کا دل ڈوبنے لگتا ہے اور جب علم اٹھتا ہے تو سکینہ کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اتنے میں عباس علمدار کے اوپر ایک وار ایسا ہوتا ہے، عباس علمدار گھوڑے سے گرتے ہیں اور زمین کرب و بلا پر اپنے ایڑیوں کو رگڑنے لگتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، آقا آقا آقا۔ اتنے میں دوڑتے ہوئے امام حسین جاتے ہیں، دیکھا میرا عباس اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے، کہا اے میرے عباس اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے عباس تمہارے رہنے سے مجھے بڑا سہارا تھا مگر اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے کہا عباس کوئی آخری تمنا ہو تو عرض کر دو۔ کہا یہ آقا آقا اب آخری تمنا یہ ہے کہ آپ کا دیدار ہو اور در یار ہو، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا عباس آنکھیں کھولو مجھے دیکھو۔ کہا آقا میں کیسے دیکھوں، میری آنکھوں میں خون جمے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے اپنی آستین سے خون کو صاف کیا، کہا عباس عباس لو مجھے دیکھو۔ عباس نے آنکھیں کھولی، کہا اے عباس تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، مگر آج تک تم نے مجھ کو بھیا نہیں کہا، ایک بار مجھے بھیا کہہ دو۔ عباس علمدار نے ایک سردا کھینچی اور ایک بار کہا بھائی، اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ عباس علمدار کا لاشا لے کر کے جب امام حسین خیمے میں جاتے ہیں، چاروں طرف سے سیدانیوں نے گھیر لیا اور سکینہ آتی کہتی میرے چچا اے چچا چچا بتاؤ کیا میرے لیے پانی نہیں لاؤ گے؟ میرے چچا یہ دیکھو میری زبان سوکھ گئی ہے۔ مگر حضرت عباس تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت زینب نے سکینہ کو آ کے پکڑا اور امام حسین نے کہا اے بہن اب میں جا رہا ہوں میدان جنگ میں، مگر حضرت زینب نے کہا اے میرے آقا اب ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟
اندر جاتی ہیں مسند رسول بچھا دیتی ہیں. کہا بھیا اس پہ جلوہ گر ہو جاؤ, یہ امام رسول سر پہ باندھ لو, علی کا پٹکا کمر میں لگا لو, بابا کی تلوار ہاتھ میں لے لو, مگر آقا یہ بتاؤ تمہارے بعد ہمارا کون ہوگا, ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ امام حسین نے کہا بہن صبر و رضا سے کام لینا, اپنے منہ پہ تماچے مت مارنا, اپنے بالوں کو مت نوچنا, اپنے گال پہ تماچے مت مارنا, سینہ زنی مت کرنا, بہن صبر و رضا سے کام لینا. حضرت زینب نے کہا اے میرے بھیا, ایک طرف سے چہرے رسول معلوم ہو رہے ہو, ایک طرف سے فاروق اعظم کی عدالت معلوم ہو رہے ہو, اور دوسری طرف سے صدیق اکبر کی صداقت معلوم ہو رہے ہو, عثمان غنی کی سخاوت معلوم ہو رہے ہو, علی مرتضیٰ کی شجاعت معلوم ہو رہے ہو. اے بھیا ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ. مگر امام حسین دلاسا دے کر کے سیدانیوں کو سمجھا کر کے خیمے کے باہر نکلتے ہیں اور امام زین العابدین کے بستر پہ جاتے ہیں. امام زین العابدین بیمار پڑے ہوئے ہیں, اٹھا نہیں جا رہا ہے, ضعف و نقاہت حد سے زیادہ ہے. حضرت امام زین العابدین سے حسین نے کہا اے میرے لال, اے سید سجاد, آنکھیں کھولو, اپنے بابا کا دیدار کر لو, اب بابا کو نہیں دیکھ پاؤ گے. امام زین العابدین نے آنکھیں کھول دی, کہا بابا, اے میرے بابا. کہا بیٹا اب اپنے بابا کا آخری دیدار کر لو, اب تمہارے بابا جا رہے ہیں. کہا بابا چچا عباس کو بھیج دو. کہا وہ تو گلشن جنت کو سدھارے. کہا بھیا علی اکبر کو بھیج دو. کہا وہ بھی راہی ملک بقا ہو گئے. کہا قاسم کو بھیج دو. کہا وہ بھی شہید ہو گئے. کہا زہرقین کو بھیج دو. کہا وہ بھی شہید ہو گئے. کہا حبیب ابن مظاہر کو بھیج دو. کہا وہ بھی شہید ہو گئے. اب خاندان رسالت کی آخری نشانی تم رہ گئے ہو. اے میرے لال, تمہاری نسل سے کوئی امام جعفر بنے گا, تمہاری نسل سے کوئی موسیٰ کاظم بنے گا, تمہاری نسل سے کوئی امام علی نقی بنے گا, تمہاری نسل سے کوئی محمد تقی بنے گا, تمہاری نسل سے حسن عسکری کوئی بنے گا, تمہاری نسل سے کوئی عبد القادر جیلانی بنے گا, کوئی معین الدین چشتی بنے گا, تمہاری نسل سے کوئی عماد الدین قلچی بنے گا. میرے لال تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. امام زین العابدین بستر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور زمین پہ گرتے بے ہوش ہو جاتے. پانی کا چھڑکاؤ کی, پانی تو تھا ہی نہیں, اپنے بیٹے کو کچھ سہلا کر کے, اور جب سہلایا تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. حضرت امام زین العابدین تو پھر کھڑے ہو جاتے. کہا میرے بابا, اے میرے بابا, میرے ہوتے ہوئے آپ جنگ میں نہ جائیے. کہا میرے لال تم مت جاؤ, تمہارے اوپر ضعف و نقاہت کے آثار نمایاں ہیں. کہا نہیں بابا میں جاؤں گا. امام زین العابدین پھر کھڑے ہوتے ہیں اور چکر آتا, غش کھا کر کے زمین پہ گر پڑتے ہیں, اور کچھ دیر کے بعد خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اے سید سجاد, اپنے بابا کا آخری سلام لے لو. اب حضرت سید سجاد آخری سلام لیتے ہیں اور امام حسین آواز دیتے ہیں ارے عباس, عباس, جب میں مدینہ سے چلا تھا تو تم نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر گھوڑے پہ سوار کرایا تھا, کیا اپنے بھیا کو سوار کرانے نہیں آؤ گے؟ علی اکبر, تم نے میرے گھوڑے کی لگام کو سنبھالا تھا, کیا اپنے بابا کے گھوڑے کی لگام سنبھالنے نہیں آؤ گے؟ مگر وہاں تو کوئی بچا نہیں ہے. شہر بانو حضرت زینب نکلتی ہے اور بازوؤں کو سہارا دے کر کے گھوڑے پہ سوار کرا دیتی ہے. اور گھوڑے پہ جب سوار ہوتے ہیں آقا حسین نے کہا اے سیدانیو, حسین کا آخری سلام لے لو. میرا باپ حسین کا آخری سلام, البنین حسین کا آخری سلام لے لو. اب حضرت امام حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے تیزی کے ساتھ
آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. چاروں طرف سے یزیدی لشکر نے گھیراؤ کیا اور تلواروں پہ تلواریں چلنے لگی. نیزوں پہ نیزے چل رہے ہیں, انیوں پہ انیاں چمک رہی ہیں. اس وقت حضرت امام حسین کھیرا ککڑی کی طرح سے کاٹتے ہوئے, گاجر مولی کی طرح سے یزیدی لشکر کو کاٹتے پیٹتے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور چاروں طرف یہ شور ہو رہا ہے, ارے یہ آنے والا وہ آ رہا ہے جس کے نانا وہ ہے, اگر گھٹنا ٹیک دے تو عرش اعظم کو پسینہ آ جائے, اور جن کی اماں وہ ہے اگر اپنے آنچل کو لا دے تو میدان قیامت برپا ہو جائے, جن کے بابا وہ ہیں اگر انگلی سے اشارہ کر دے تو فرشتوں کی فوج آ جائے. ارے یہ آنے والا ہاشمی پریوار کا سب سے بہادر جا رہا ہے.